जब खान साहब दोबारा हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला आपने पहले से ज्यादा तादाद में इसमें शिरकत करनी है। यहाँ इस सूबे में भी गांधी की बुनियाद पर हुकूमत कायम हुई है, गांधी की बुनियाद पर अक्सरियत बनाई गई है। तो हर मसला तलखी के साथ हल ना हो बल्कि खुशूसलूबी के साथ हल हो, गुफ्तगू और मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 8 फरवरी के इंतखाबात को 1 साल गुजर गया है, ताहम सियासी शोरश ताहाल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सवाबी में जलसा किया, उसमें मुख्तलिफ तकारीर हुई। अभी आपने गुफ्तगू सुनी जो नए खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, वो अपने खिताब में कह रहे थे कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जब एक दफ़ा फिर कॉल दी तो माजी से ज़्यादा तादाद में बाहर आकर निकलेंगे। ताहम साथ में उन्होंने ये भी दावा किया था इस जलसे के हवाले से कि ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब मीडिया इतलात ये भी हैं कि जुनैद अकबर साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं कि कौन कितने वर्कर्स लेकर आया, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो तफरीक होगी मेहनत करने वालों और ना मेहनत करने वालों के हवाले से। दूसरी जानिब हमारी मुल्की सियासत में मौलाना फजल रहमान साहब का अपना कद काट है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान साहब से भी ताल्लुकात और मुज़ाकरात दोबारा फाल कर दिए हैं। एक बड़ी बैठक भी हुई असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पर। दूसरी जानिब कुछ रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए और जो मामलात का हल है वो बातचीत से निकलना चाहिए। साथ में उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कहा कि ये जो कहा जाता है कि धांधली हुई है, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को भी इससे मुस्तस्ना करार नहीं दिया। इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। क्या मौलाना फजल रहमान साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं दोनों फरीकैन हुकूमत और पीटीआई को आपस में सियासी डायलॉग में दोबारा बिठाने में? फिर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक और खुला खत लिख डाला है, जिसमें पहले खत की बातें ज़्यादातर दोहराई गई हैं, साथ में वो मुतफक्र दिखाई दिए हैं कि उनके मुताबिक मौजूदा पॉलिसी से अवाम और फौज के दरमियान जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम के पहले से में हम मुल्की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और दूसरे से में जो खारजी फ्रंट पर अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलखसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में तवील कब्जा करने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सऊदी अरब समेत जो इजिप्ट है, पाकिस्तान है, उन्होंने इस पर कड़ी तनकीद की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इकसार डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जो 2 रियासती सोल्यूशन है फ़लस्तीन के हवाले से उस पर पूरी तरह कायम है और बैतुल अक़दस को फ़लस्तीन का कैपिटल के तौर पे तस्वर करता है। साथ में उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म की जानिब से जो एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ स्टेटमेंट आई है सऊदी अरब के हवाले से, इसे काबिल मुज़म्मत करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो बिला समझे स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इससे जो उमूर खारज हैं उन पर कारी ज़रबें पड़ सकती हैं। इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे होंगे और चलते चलते बताते चलें कि कराची में बड़ी पाक साइजेज हैं, उसके साथ साथ अमन डायलॉग हो रहा है जो बहुत अहमियत का हामिल है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि महफूज समुंदर खुशहाल मुस्तकबिल इसका उन्वान है, और इसमें बहरी तिजारत जो है वो मईशत के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, इस पर डायलॉग हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज गुफ्तगू की, इससे कलीदी खिताब किया और उनका ये कहना था कि जो आजकल के जो बदलते हुए आलमी हालात हैं, इसमें बहरी तिजारत को जो चैलेंजेस गैर रवायती तौर पर दरपेश है उनसे कैसे निपटना होगा, इस हवाले से इस पर बातचीत और डायलॉग को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो 3 नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया असलम गौरी साहब ने, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, बहुत शुक्रिया। तमाम मुलाकातों में आप मौलाना साहब के साथ होते हैं। हमें ज्वाइन किया अली गौर बलोच साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, साबिक मेंबर कौमी असम्बली है। अली गौर बलोच आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूमानों को फॉर्मल वेलकम। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सवाबी का जलसा हो गया, तकरीर आप लोगों ने कर ली, अब ये बताइएगा कि क्या वाकईतन आप भी समझते हैं कि जो सवाबी का जलसा है जो जुनैद अकबर साहब ने पहले दावा किया था, अब तो उन्होंने रिपोर्टें तलब कर ली हैं, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था? देखिए, इस तरह है कि
سب سے بڑا جلسہ، سب سے چھوٹا جلسہ، درمیانہ جلسہ، یہ ایک سبجیکٹو ٹرم ہے، ٹھیک ہے. سبجیکٹ، اس کو اگر آپ نے اینالائز کرنا ہے تو آپ اس کی ایریل پکچرز دیکھیں اور آپ باقی جو جلسے ہوتے ہیں ان کے ایریل پکچرز دیکھیں، ان کو سائنٹیفکلی سامنے رکھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سا بڑا جلسہ تھا، کون سا چھوٹا جلسہ تھا. بڑی سمپل سی بات ہوتی ہے. اگر آپ اس کے جتنے بھی پرانے جلسے تھے اس کو دیکھ لیجیے، اس سے ایٹ لیسٹ 1.25 ٹائمز بڑا لگتا ہے، اف ناٹ مور. یہ آتا ہے. اب اس کے بعد جو رپورٹیں مانگ لی ہیں، دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں اور کھانا آپ کھا کے چلے جاتے ہو، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس بڑے جلسے میں لوگوں نے محنت نہیں کی، اس میں سب نے کی ہوگی، کسی نے کم کی ہوگی، کسی نے زیادہ کی ہوگی. تو سوال یہ اٹھتا ہے پولیٹیکلی، سوال یہ ہوتا ہے میرٹ کے لحاظ سے کہ اگر ڈاکٹر ہمایوں نے زیادہ محنت کی ہے تو ڈاکٹر ہمایوں کو کیوں نہ پریفر کیا جائے ایز اپوز ٹو انوار صاحب. انہوں نے کم محنت کی ہے، یا وائس ورسا، انوار صاحب نے زیادہ محنت کی ہے اور ڈاکٹر ہمایوں نے کم محنت کی ہے، لیکن ہمایوں چونکہ باتوں میں تیز ہے، اس کا ایکسس زیادہ ہے، اس کو چیزیں زیادہ مل جاتی ہے. انوار صاحب جو ایکچولی گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں، ان کے پسینے کے جو مزہ ہے وہ ہمایوں لے لیتا ہے. تو وائی دیٹ. سو یہ تو میرے خیال میں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس قسم کا ایک احتساب ہونا چاہیے پارٹی کے اور اندر یہ آپ کو فیلنگ پائی پولیٹیکل جاتی ہے. میرٹ کا پتہ چلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا پارٹی کے اندر یہ فیلنگ گہری ہوتی جا رہی ہے کہ پارٹی منقسم ہے؟ جنید اکبر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ایسے لگتا ہے، کیونکہ ابھی چند ہی ہفتے ہوئے ان کو صدارت لیے ہوئے. علی امین گنڈاپور صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں کے پی کے، وہ صدر تھے، کہ یہ محنت کرنے والے اور نہ کرنے والے، اس طرح کی جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اسے تاثر ملتا ہے کہ شاید اندر کوئی ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. نہیں دیکھیں، ڈیوائیڈڈ ہاؤس نہیں ہے. محنت ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے، آپ کتنے لوگ ہیں، آپ لوگ ہم پہ طنز کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اینڈ میں فلانے کو آ کے وہ کر دیا، اینڈ میں یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں، ایون آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیں، اس میں بعض دفعہ محنت کرنے والے جو ایکچوئل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں، اور جو اس کا فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں. دس از دا ٹروتھ، اور یہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز سچ نہیں ہے. اب اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کرتا ہوں، جی، کوئی ایسا مائی کا لال لیڈر آج تک نہیں گزرا کہ وہ اپنے اگلے الیکشن سے 3 مہینے پہلے اپنے 18 سے 20 پروونشل اسمبلی کے لوگوں کو نکال دے. کیوں؟ اس کے لحاظ سے ان لوگوں نے ایک کنٹروورشل چیز کے اندر جس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں جو برے، اس میں انہوں نے موسٹ پرابلی انہوں نے حصہ لیا تھا. اچھا، آج تک کبھی کسی مائی کے لال کے لیڈر میں اتنی، یا پولیٹیشین میں کہوں گا، لیڈر تو کہوں گا نہیں، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ 2 صوبوں میں ہوتے ہوئے یا کسی ایک صوبے میں ہوتے ہوئے اس صوبے کو ڈیزالو کر دے. وہ لوگ اس وقت تک چمٹے رہتے ہیں جب تک آخری خون کا قطرہ نہ چوس لیں اس صوبے سے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ آپ ہوتے کہتے ہیں ہیں کہ یہ جن کو غیر اپنی روایتی سیٹوں اپروچ کی ہے، پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جس آپ کو جی ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں غیر روایتی اپروچ ہے. بالکل غیر روایتی. دیکھیں پاکستان، کیونکہ آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آف لیٹ یہ آپ لوگوں میں فیلنگ پائی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ قبل از وقت تھا، اینڈ اٹ بیک فائرڈ. وہ جس کام کے لیے کیا گیا تھا وہ کام ہو نہیں پایا تھا، انتخابات کا انعقاد تھا نا ذہن میں، وہ ہدف حاصل نہیں ہوا تھا. انوار صاحب اس طرح یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے سوچ کے لحاظ سے کرتا ہے. وہ جس طریقے کی سیاست کرتے اس طریقے میں ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے. ہم جس طریقے کی سیاست کرتے اس میں کچھ اور طریقہ ہوتا ہے. وہ لوگ ہمارے طریقے کو سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے ہم ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں. پھر افسر میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. اسلم غوری صاحب، سر پھر میں علی گور صاحب کا اس کا جواب لوں گا. آپ نے کہا کہ غیر روایتی طور پہ آپ لوگ سیاست کو آگے بڑھے. اسلم غوری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آئے تھے، آپ بھی موجود تھے، پھر اسد قیصر صاحب کے گھر ایک بڑی میٹنگ ہوئی، اس میں مولانا صاحب تھے. ابھی ہم نے مولانا صاحب کی گفتگو کو اقتصابات چلائے ہیں جو انہوں نے مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کی، جس میں انہوں نے کہا سیاسی معاملات کو شدت سے اور جذبات سے نہیں، بات چیت سے حل کرنا چاہیے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دونوں فریقین آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں بات چیت کے حوالے سے، آگے معاملات کو لے جانے کے حوالے سے، آپ لوگ ہی کوئی جسے کہتے ہیں نا برف پگھلا دیں، جو جمود ہے اس کو توڑ دیں. غوری صاحب. بہت شکریہ آپ کا. سر اصل میں بات یہ ہے کہ جب 2 فریق آپس میں الجھ رہے ہوں یا کسی بات سے آپس میں معاملہ حل نہ کر رہے ہوں تو وہ تیسرے فریق کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں. تو جب تک ہمیں دونوں فریق کہیں گے نہیں اور ہم پہ اعتماد نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کیسے ان دونوں فریقین کے درمیان میں کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
البتہ جہاں ضرورت تھی 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی بالکل بات کے ساتھ تھی اور ہم نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں پل کا کردار ادا کیا اور آخری وقت تک انہیں انگیج رکھا اور ایک ایک چیز میں ان کی مشاورت رہی، ان کے مشورے سے سارا کچھ ہوا. گو کہ وہ آج کل اس سے ناراض ہیں، تھوڑے سے نہیں مان رہے، حالانکہ اس وقت آخری وقت تک وہ ہمارے ساتھ انگیج بھی تھے اور انہوں نے اس کو سراہا بھی تھا. کسی اسٹیج پہ انہوں نے آخری پریس کانفرنس میں بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی 26ویں ترمیم کے خلاف. تو 26ویں ترمیم کے آخری وقت تک تو ہمارے ساتھ تھی. جب کورٹ میں جا رہے تو ہم سے مشورہ تو کر لیتے نا. جی انہوں نے مشورہ کیا. تو کہنے کی بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے، کیا ان کا اصل میں پی ٹی آئی کا جو قائد ہے وہ تو ہے جیل میں. پیچھے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے کچھ نہ کچھ آپس میں اختلافات ہیں اور جب تک گھر کا بڑا سامنے نہ ہو تو مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. پی ٹی آئی شاید اس قسم کے مسائل کو فیس کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اسد کیسر صاحب کے بارے میں بات کی، تو اسد کیسر صاحب نے کھانا کیا تھا وہاں، کوئی اتحاد کی مدد نہیں تھی، نہ کوئی باقاعدہ ایجنڈا تھا. اور وہاں پر کھانے کے دوران میں تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ڈسکس کیا اور کہا کہ اتحاد بڑھنا چاہیے. انور اسد صاحب اتحادوں کے حوالے سے جتنے ہم ڈسے ہوئے ہیں شاید کوئی اور ڈسا ہوا نہیں ہوگا، اور ہم نے ہمیشہ اتحاد بنائے ہیں. پھر اتحاد ہمیں چھوڑ کے خود علیحدہ ہو جاتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں. ہم جناب پھر وہیں کھڑے ہوئے وہی تاریخ چلا رہے ہوتے ہیں. اس کی میں کہاں سے شروع کروں، ایک لمبی تاریخ ہے اور اس کے پاس آپ کے ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو ہم اس لیے یہ جو دودھ کے جلے ہوئے ہیں نا کہ ہم ذرا چھاچ پھونک پھونک کے پی رہے ہیں، تو ہم ذرا اتحاد ہمیں بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اتحاد ہو اور اپوزیشن کرتی ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہو. اچھی اپوزیشن ہونا، اپوزیشن کا رول ادا کرنا حکومت کے لیے، اس کے اچھے اپنے اس کے غلط کاموں پہ تنقید کرنا تو حکومت کو بھی ضرورت ہوتی ہے. بغیر تنقید کے تو کوئی چیز درست ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کے ایک اچھے وے میں چلنا چاہیے. اس سلسلے میں اگر کوئی اتحاد بنتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے ٹی آر او بنیں گے. ابھی یہ بفور ٹائم ہے، اس کے خد و خال ابھی فائنل نہیں ہوئے ہیں. ابھی اس میں کافی ٹائم لگے گا اگر حکومت نے جلدی نہ کی ہمیں اکٹھا کرنے میں. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ میاں صاحب تشریف لائے تھے. موسٹ ویلکم. میاں صاحب تشریف لائے تھے. مولانا صاحب کی طبیعت خراب تھی، کافی عرصہ بیمار رہے وہ. اس کے بعد وہ تشریف لائے تھے ان کی مزاج پرسی کے لیے، اور مزاج پرسی کے بعد وہاں جب آپ کو پتہ جب سیاستدان بیٹھ کے گپ شپ بھی ہوتی ہے، وہ خیر ملک کے پرائم منسٹر تھے تو وہ ملک کے امن و امان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی. اور خصوصاً کے پی کے اور بلوچستان، یہ دو صوبے بہت زیادہ اس میں رہے گفتگو کا نقطہ نظر کی طرح، اور بڑی ہم نے ان کو تجاویز دی. انہوں نے ہماری بڑی تحمل سے باتیں سنی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں مزید بھی کچھ آپ سے تجاویز چاہیے ہوں گی. تو ہم نے کہا کہ 10 کل ہمارا جو جرگہ ہو رہا ہے پشاور میں، ہم نے کہا 10 کو ہمارا جرگہ ہو رہا ہے، وہاں پر کیا بنتی اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پہ دوبارہ لوٹ کے ہوگا کل، مطلب کل آپ کا جرگہ ہو رہا ہے. علی گور بلوچ صاحب، سر آپ نے گفتگو سنی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں نے سینٹر صاحب سے بھی سوالات کی، اسلم غوری صاحب سے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی کے طور پہ منایا، پی ٹی آئی نے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا اور سوابی میں جلسہ کیا. کیا کہیں گے علی گور بلوچ صاحب؟ اور جنید اکبر صاحب کہتے ہیں اگر خان صاحب نے کہا تو دوبارہ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اور اس دفعہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اس کو اس پیرائے میں لیتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے جی، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں، جس طرح سے یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے یہ ملک میں لاک ڈاؤنز کرتے ہیں، جس طرح سے یہ ملک میں 9 مئی کے واقعات کرتے ہیں، یہ بالکل ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہو، جب پاکستان میں آپ نے دیکھا ہو کہ مہنگائی کی شرح جس کو یہ 30، 35 اور 40 پر پہنچایا تھا، موجودہ جو حکومت ہے اور جو وزیر اعظم ہے، ان کی بے انتہا محنت کے بعد اور اتحادی جو کہ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہیں ان کی محنت کے بعد، اب پاکستان کی مہنگائی کی شرح جو ہے دوبارہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے کہ اب ہماری مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 4% پر آئی ہے، جس میں شرح سود میں نمایاں طور پر کمی کی گئی ہے، جس میں سٹاک ایکسچینج کی بہتری آئی آپ کے سامنے، جس میں بین الاقوامی
جو انویسٹرز ہیں، خاص طور پر امریکہ کے نئے انتخاب کے بعد جس طرح سے وہاں کے صدر کے قریبی دوست جو تھے وہ وفد لے کر آئے ہوئے تھے، اور جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح کے وہ ارادے رکھتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد جو ہے وہ موجودہ حکومت پر اور موجودہ نظام پر بہت زیادہ بحال ہوا ہے. لہذا یہ اس لیے یوم سیاہ منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایک ڈیفالٹ شدہ پاکستان کے خواب دیکھ رہے تھے. یہ تو پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہ رہے تھے، یہ تو پاکستان کو بنگلہ دیش کی مثالیں دیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے ان کے خود تو چکنا چور ہو گئے. پاکستان لیکن یہ تو یوم سیاہ قطع کے لیے معذرت علی بھائی یہ تو منا رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ مبینہ طور پہ آپ لوگوں نے چرا لیا ہے. جی بالکل ظاہر ہے کہ وہ 2018 میں چونکہ یہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، تو اس دفعہ ان کے وہ عزائم پورے نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی ملک کی یا اپنے ملک کی نمائندہ حکومت کو تسلیم کر سکیں، اپنی جو شکست ہے یہ اس کو تسلیم کر سکیں. وہ اس کا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہے. اچھا کیونکہ ان کے بانی خود یہ کہہ کر گئے تھے جب جا رہے تھے کہ میں تو مائن بچا کے جا رہا ہوں، اور خاص طور پر وہ جو کہتے تھے کہ بھائی میں تو تا حیات آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، اور خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میرے اجلاس میں جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو انہوں نے بڑی یہ ترہ امتیاز اپنے سر پہ سجانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مائی کا لال نہیں. ہاں ان کو وہ سینٹ کا الیکشن چیئرمین کا بھول گیا ہے جس سے 50 سے 60 اراکین کی ان لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کروائی تھی اور خفیہ کیمرے ووٹوں والی جگہ پر لگے ہوئے پکڑے گئے تھے. وہ ٹائم ان کو بھول گیا. وہ کس کا دور تھا؟ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے کس کی حکومت آئی تھی؟ یہ کس تو اب کیا دوبارہ کوئی مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری شرائط یہ مان لیں جوڈیشل کمیشن کی تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. اس کا جواب دیجیے گا پھر میں سینٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. علی گوہر صاحب، کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں، انہوں نے کل بھی کہا کہ معاشی جو بحالی ہے، استحکام ہے، وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے، سپیڈ ڈبل ہو سکتی ہے اگر سیاسی استحکام آ جائے. جی بالکل، سیاسی استحکام ہم بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ ان کی مشروط مذاکرات کیے جائیں اور یہ شرائط رکھیں، ہم بالکل چاہتے ہیں، اور بالکل معاشی جو ہمارا استحکام ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی، جیسے جیسے شر پسندوں کو عدالتوں کے ذریعے، قانون کے ذریعے سزائیں ہوئی اور جیسے جیسے ان کے عزائم خاک میں ملے ہیں، جیسے جیسے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے، جیسے جیسے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جیلوں میں بند ہوئے ہیں اور قانون اور آئین کا شکنجہ ان کے ارد گرد سخت ہوا ہے اور ملک کی اور ریاست کی ریٹ بحال ہوئی ہے. آپ نے دیکھا پاکستان کی معیشت بحال ہونا چاہیے. اوکے، لہذا یہ اگر چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن ہو سیاسی طور پر، تو مشروط نہیں، غیر بلا مشروط مذاکرات کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. میں سینٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سر آپ نے یوم سیاہ کی بات کی، آپ نے این آر او نہیں دیا جا سکتا، این آر او نہیں دیا جا سکتا. سینٹر صاحب یہ علی گوہر صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سنی اور آپ نے اسلم غوری صاحب کی بھی، ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنائی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یوم سیاہ، تو کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں اکثریت بھی آپ کو دلوائی گئی ہے. تو سر یہ آپ لوگ تو ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ایک گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی ہوگی سینٹر صاحب، تو وہ تو یہ آپ پر بھی اسی چیز کا الزام لگا رہے ہیں جو آپ علی گوہر بلوچ صاحب پہ لگا رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں علی گوہر صاحب کو اپنی بات سے ریٹریکٹ کرنا چاہیے، ورنہ ان کے اوپر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے لحاظ سے پی کا ایکٹ لگ سکتا ہے. گوہر صاحب پہ پاکستان تحریک انصاف نے 34 سے 40 پر علی گوہر صاحب پہ، اچھا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 35 سے 40% پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ جو انفلیشن ہے وہ چلی گئی تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ میکسیمم جو گئی تھی
वो 13% गई थी, 12% सालाना थी और मैक्सिमम 13% गई थी, और जो 35 से 40% गई थी इन्फ्लेशन रेट है वो 2022-23 में गई है और 24 में गई है। 24 के एंड में आके पिछले 2-3 महीनों में ओवरऑल मंथ टू मंथ में ये सिंगल डिजिट पर आई है, लेकिन पूरे साल की ये आज भी 12% या 13% उसके आसपास है, टोटल ये है। तो अगर आप पूरे ईयर का देखते हैं 2024 का, तो उसमें वही 12-13% है, बल्कि मेरे ख्याल में पीटीआई के दौर से ज़्यादा ये उससे कम नहीं है। लेकिन आखिरी महीनों में बिल्कुल मैं मानता हूं कि सिंगल डिजिट में आई है। इसका मतलब यह है कि अफरात ज़र कम हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई के बढ़ने की स्पीड कम हुई है। तो ये इनको अपने जो है ना अपने अल्फाज को वापस लेना चाहिए, वरना इनके ऊपर पीका एक्ट लग सकता है और कोई भी इनके ऊपर जाके केस कर सकता है। तो दैट इज़ वन थिंग। नंबर 2, ये बिल्कुल सही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, हम लोग गलत बयानी करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। मैं अभी आपको कोट करता हूं, इन्हीं सूबे के आईनी ओहदेदार जो हैं, जो वहां के गवर्नर हैं, उनके अल्फाज में दोहराता हूं। उन्होंने कहा है कि अटक से लेके जेलम तक एक सीट भी इन्होंने नहीं जीती। तो अब अगर उन्होंने झूठ बोला उसके ऊपर पी का एक्ट लगाए, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं, तो फिर आप भी एक्सेप्ट करें कि सच बोले। अब मैं आ जाता हूं, मौलाना फजल रहमान साहब सही कहते हैं कि सुने मैं बताता हूं, केपी में भी धांधली हुई है। अच्छा। केपी में धांधली हुई है, उसमें अगर आप उसके फिगर्स देख ले तो उसमें जो नेशनल असेंबली के लेवल पे 17% के ऊपर आपने केसेस दायर हुए, 17% के ऊपर, ठीक है। पंजाब में तकरीबन 36% हुए, सिंध में 44% है, नेशनल असेंबली में। प्रोविंशियल असेंबली में पंजाब में 33% है और सिंध में 38% है, केपी में 25% है। अब आ जाते हैं फिगर्स के ऊपर कि इसमें बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के भी जिक्र कर लो। बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली 43% के ऊपर केसेस दायर हुए और प्रोविंशियल असेंबली में 27% के ऊपर है। अब मैं आ जाता हूं कि 100 टोटल जो पीटीआई ने जो दायर किए केस 188 है, 188, ठीक है। उसमें से 162 वो हैं जो कि दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा, पीएमएलएन की बात करते हैं। पीएमएलएन, अभी अता तारड़ साहब की आप बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई के ऊपर तो टोटल 30 के करीब है। मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं कि 188 किया हूं, जिनमें से 162 में पीटीआई सेकंड इन नंबर है, ठीक है। अच्छा। अब मैं आ जाता हूं पीएमएलएन के ऊपर। पीएमएलएन ने 33 टोटल केस किए हुए हैं, उनमें से 9 नेशनल असेंबली में और 24 प्रोविंशियल असेंबली में, और इनमें से 32 जो है वो रनर अप है। अब मैं आ जाता हूं जेयूआई के ऊपर। जेयूआई ने टोटल 24 किए हुए हैं, टोटल 24 केस किए हुए हैं, जिनमें से 20 प्रोविंशियल असेंबलीज में और 4 जो है नेशनल असेंबली में। 4 में से 2 इनके केपी में हैं और 2 जो है इनके उसमें बलूचिस्तान में। अब मजे की बात यह है कि आउट ऑफ 20 9 बलूचिस्तान में हैं, आउट ऑफ 20 6 सिंध में है, आउट ऑफ 20 5 केपी में है। उन 5 केपी में से सिर्फ एक आदमी दूसरे नंबर पर है। तो ये असलम गौरी साहब, ये वो जो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए एक मिनट है ना, किसने की है? फिर आपके हक में हुई है? बिल्कुल हुई है। हम ये कहते हैं, अब सुन ले मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स, लेकिन मैं एक चीज जरूरी चीज करूंगा। बिल्कुल ये हुई है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो केसेस केपी में हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर किए हुए हैं। अब मैं एक और बात बताता हूं, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की हैं, देखिए हमारे इनके साथ इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम 26वीं तरामीम में इनके साथ थे आखिर तक और एग्री करते थे। क्यों? इन्होंने जो मुसवदा हमें दिखाया था और जिस पे हमसे एग्रीमेंट ली थी, उसमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह था। ये मौलाना फजल रहमान को भी पता है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ही यही कहा है और अभी मौलाना फजल रहमान साहब खुद कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। उस वक्त भी कहा था, आज भी कहा था। पीएमएलएन ने, अच्छा ये क्या कह रहे हैं अभी? ये कहते हैं कि हमने जब भी वो कोलिशन किया हमारे साथ धोखा हुआ है। इन्होंने कोलिशन आज तक किए धोखेदारों के साथ किए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ कोलिशन की थी, 5 साल जबरदस्त चलाए थे। ये अगर आज हमारे साथ, देखिए इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं। अच्छा, वो हमारे दावत दे रहे हैं इनको अपनी जगह पे रहेंगे, तो लेकिन हम इसको दावत समझे ना। मैं इनको बता रहा हूं कि देखिए इनका प्रिंसिपल स्टैंस है, इनका प्रिंसिपल स्टैंस है कि यहां पे धांधली हुई है पूरे मुल्क में। इस प्रिंसिपल स्टैंस से इनको पीछे नहीं हटना चाहिए। हम इनके इन प्रिंसिपल स्टैंड में इनके साथ है और हम कहते हैं आओ मिलके इस मुल्क को वंस एंड फॉर ऑल ठीक करते हैं। और अगर हम और जेयूआई इकट्ठी हो जाती है तो हम एक बहुत बड़ा
इनको भी फायदा दे तो सकते मतलब हैं। और आने वाले सबसे बड़ी दिनों में बात ये, इस वक्त मुल्क में जो तबाही हो रही है, इसका मतलब इस है वक्त कि मुल्क आने में वाले जो तबाही हो रही है सर, सुन तो जुडिशरी लेना। के लिहाज तो से, हम आने वाले अनवार दिनों साहब में सब्र करें, अनवार साहब सब्र सर, करें। आपकी बात लंबी एक हो गई मिनट ना, सब्र गौरी साहब करें, के पास एक भी जाना है ना, वो सेकंड। मुस्कुरा रहे इस हैं। वक्त जो जुडिशरी में तबाही हो रही है, इस वक्त जो जुडिशरी में तबाही चलो, हो वो तो रही आप गए हुए है, हैं ना उसको उस पे। बचाना सबसे सर, ज्यादा आप जरूरी है, अदालत में गए हुए इमरजेंसी हैं। है। सर जी, आप अदालत में गए हुए हैं, आप गए हुए हैं अदालत में। असलम गौरी साहब वो कह रहे हैं आप सर लोगों ने सबको जाना चाहिए, आपको भी अदालत में जाना जी चाहिए। जी सर, गौरी साहब सर ये बताएगा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो दरखास्तें ही नहीं दी, तो आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी अक्सरियत लाएगी। वो तो कह रहे हैं धांधली उनके खिलाफ हुई है, वो उतने से ज्यादा भी सीटें जीत जाते हैं। आपने सुना, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आए हुए सेंटर हुमायूं साहब। गौरी साहब देखिए मेरे भाई, बात सीधी सी है कि जो इलेक्शन मैनेज करते हैं, जो ये सारा कुछ करते हैं, जिन्होंने सबको ओबलाइज किया है, किसी को पंजाब ओबलाइज किया है, किसी को सिंध किया है, किसी को केपीके किया है, किसी को मरकज किया है। मरकज की हुकूमत देख रहे हैं ना, 2 टांगे हैं उसकी बेचारी की, वरना वो एक टांग एमपीओ में है, एक टांग जो है पीपल्स पार्टी है, वरना ऊपर तो कुछ भी नहीं है, झाड़ी झाड़ है। तो इस तरह जो जिन्होंने ये सारा बनाया है, वो जब नहीं, तो मैं और आपका कहने का मकसद है ये पीटीआई को ऑब्लाइज किया गया है। जो सबको ओबलाइज किया, जितने सूबों में हुकूमतें हैं सबको ओबलाइज किया, मौजूदा पूरी हुकूमत ओबलाइज है। हमने 2024 के इलेक्शन के 8 फरवरी के चंद दिन बाद ही हमने ऐवान नई मैदान के नाम से तहरीक शुरू की थी। और ये मैं जो बात मेरे भाई कह रहे हैं, मेहमद साहब सही कह रहे हैं, 3-4 दिन पहले शौकत यूसुफजई साहब, बहुत जिम्मेदार आती है पीटीआई के, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि 35 सीट्स ऐसी हैं जो मेरे सामने, जिनको लोगों ने अपना हल्फ देके उन्होंने सीटें जीती। और मुझे भी ये कहा गया था, हल्फनामा डिप्टी कमिश्नर ने कहा था साइन कर दो, मैं आपको जितवा देता हूँ। तो शौकत यूसुफजई ने चंद दिन पहले की बात है, इतनी पुरानी बात नहीं है। जब तक हम सब मिलकर बेशमूल हुकूमत, बेशमूल अपोजिशन, हम सब मिलकर सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ इसी तरह एक दूसरे को तनकीद भी करते रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे। तो इसको हमने सिस्टम को ठीक कर लें, इलेक्शन के सिस्टम को ठीक कर लें, और इस पर सब मैं समझता हूँ मुठभेड़ दो जाए इसी एक पॉइंट पे। वरना ये एहतजाज, और देखे ना, हमने इमरान खान के खिलाफ इतना बड़ा एहतजाज किया, 15 दिन आके इस्लामाबाद की सड़क पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद वो चले भी गए। तो लेकिन 2024 के इंतखाबात को तो उससे भी बदतर हम समझते हुए हैं। तो चेहरा बदलने से अगर आज मियाँ शहबाज शरीफ को बदल देंगे, तहरीक चलाएंगे, तो उससे सिस्टम तो ठीक नहीं होगा। सिस्टम ठीक कर ले, इसके बाद पीटीआई जीते, मियाँ साहब जीते, जरदारी साहब जीते, मैं जीते, कोई भी जीते, इसको भी जीते। अच्छा, ये मुझे बताया, साथ में वो आपको दावत भी दे रहे हैं। आपने कहा आपका अलायंस का तजर्बा ठीक नहीं है, सेंटर हुमायूं साहब कह रहे हैं हमारे साथ अलायंस कर ले, हमने बड़ा अच्छा जमात इस्लामी के साथ चलाया था, वो एक अलहदा बात है। सेंटर हुमायूं साहब को मैंने कन्फ्रंट नहीं किया, जमात इस्लामी वालों से पूछे, वो कहते हैं कि इन्होंने किस तरह हमारे साथ अलायंस किया था। तो ये दावत है सर, ये आप दावत कबूल करने जा रहे हैं सेंटर हुमायूं साहब की कि पीटीआई से अलायंस हो जाए, और आने वाले दिनों में हम मौलाना साहब और पीटीआई के लीडरान को एक ही कंटेनर पे देख सकते हैं? आपको पता है कि अपना असद कैसर साहब ने खाना कितना लजीज खिलाया था? उस लजीज खाने के इवज हम सब ने एक एक नुमाइंदा अपना दिया है कि अगले इत्तेहाद के खदोखाल तय करें। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये अच्छे अच्छे हमें लजीज खाने खिलाएंगे। मौलवी तो वैसे खाने ज्यादा होते हैं, हमें ये अच्छे अच्छे लजीज खाने खिलाएंगे, दावत देते रहेंगे। इंशाल्लाह हम फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, और मुल्क के लिए नहीं, सही कह रहे हैं, मुल्क के लिए, ये तो आपकी बात सही, मुल्क के लिए। तो अली गौर बलूच साहब, सर जी, किसी पार्टी के लिए नहीं जी, पार्टी के लिए नहीं। अली गौर बलूच साहब, आप भी फिर कोई प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिले थे, उन्होंने कहा लजीज खाना खिलाया था असद कैसर साहब ने ऑन लाइटर वेन। तो मौलाना साहब को आप लोगों ने 26वीं तरमीम में तो ऑन बोर्ड कर लिया था। जरा ये बताइएगा, ये सेंटर हुमायूं साहब ने तो बड़े दावे किए हैं और वो गवर्नर पंजाब को कोट कर रहे हैं। वैसे पीपल्स पार्टी के बड़े नाकिद हैं सेंटर हुमायूं साहब, लेकिन यहाँ वो गवर्नर पंजाब को कोट करके अपना केस तगड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे अली गौर बलूच साहब? आप तो खुद फैसलाबाद में आपने भी इलेक्शन लड़ा और आपने भी पिटीशन दाखिल की थी कि आपके साथ जो है वो मुबैना तौर पे ज्यादती की गई है, धांधली हुई है। देखिए, एक फोरम है, अदालती फोरम है, ट्रिब्यूनल्स हैं, और मैं समझता हूँ कि वो फोरम्स मौजूद हैं। किसी को भी किसी भी इलेक्शन में अपने हल्के में कोई एतराज हो सकता है, तफजात हो सकते हैं, तो उनको उन फोरम पे जाएं। हमारे मुल्क का आइन यही कहता है, हमारे मुल्क का कानून ये कहता है। ठीक, ये जो ड्रामेबाजी करके पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात पे खड़े कर देना, केपी के हुकूमत के तमाम सरकारी वसाइल लेकर, कीलों वाली लाठियां लेकर, वहाँ के शेलिंग वाले वो मवाद लेकर आकर आप पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। आप कहते हैं हम कफन बांध के आ रहे हैं, आप कहते हैं कि जनाब अब हम पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, हम गोली का जवाब गोली के साथ देंगे।
تو بھائی یہ اگر گولیاں چلانی ہیں تو چلے جائیں نا, ادھر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے, ادھر ان کے بارے میں بھی کوئی بیان, ادھر تو سیز فائر ہو گیا سر. چلے جائیں. جی جی اچھی بات ہے, لیکن مقصد یہ بات کرنے کا کہ یہ جب بھی حملہ آور ہوتے ہیں یہ پاکستان کے اوپر ہوتے ہیں. یہ جب بھی خطوط لکھیں گے, آئی ایم ایف کو لکھیں گے یا کسی کو لکھیں گے, اب آرمی چیف کو بھی لکھا ہے دوسرا کھلا خط. جی بالکل, وہ آرمی چیف کی طرف سے تو وضاحت آ گئی ہے نا کہ ان کو کوئی خط ان کا نہیں ملا, اور نہ ہی وہ یہ ان کے منتے ترلے پھر یہ کر رہے ہیں دوبارہ سے کہ آپ مہربانی کریں. انہوں نے کئی دفعہ ان کو کہا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی بات چیت اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف اور صرف جو ہے یہ سیاسی پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے, وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کرے. ظاہر ہے کہ ان کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت لوٹ مار کر لی اور پاکستان کی معیشت کی کافی تباہی کر دی. پھر جب وقت آیا, دیکھیں نا یہ دوسروں کو کیا کہتے, کس ناموں سے پکارتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس نام سے پکارتے تھے, آج انہی کے گھر کے آگے منتے ترلے کرنے کے لیے ان کی جوتیاں گھس گئی ہیں. کہہ رہے ہیں الائنس کی دعوت دے رہے ہیں سینیٹر ہمایوں صاحب. اچھی بات ہے, دینی چاہیے. اور مولانا صاحب نے جب 26ویں ترمیم میں جو ہے ان کی باتیں مان لی اور حکومت سے بھی منوا لی, اور اینڈ پہ یہ بانی پی ٹی آئی کا بہانہ کر کے پھر بھاگ کے بھی چلے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسروں کو چور چور کہنے والے حالت یہ ہے کہ جب ان کی تلاشی دی گئی تو ان کے وہ توشہ خانہ کی جیلی رسیدیں انہوں نے دکھائی, جس کا وہ دکاندار ہی بیچارے نے تردید کر دی کہ جناب میری تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی مہنگی. اوکے, اب علی بھائی یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جب اگر ووٹ چوری کرنے کی باری آئے تو آر ٹی ایس کے قصے یہ بھول جاتے ہیں. یہ سینٹ کے اندر جو انہوں نے لوٹائزم کیا تھا اور 50 سے اوپر وہ مطلب ہے کہ وہ کتنے تھے پتہ نہیں ووٹ جو انہوں نے مطلب ہے خریدے تھے, اور اکثریت کو اقلیت میں بدلا تھا اور اقلیت کو اکثریت. سر وہ بات سر آپ کا نکتہ کہ یہ جو سر انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اسلم غوری صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ڈائیلاگ تو کرنا چاہیے نا. علی گوہر صاحب آپ اس سے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ تو این آر او مانگتے ہیں نا. یہ تو کہتے ہیں کہ جو علیمہ خان نے پیسہ بنایا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سر جوڈیشل کمیشن کا کہہ رہے ہیں نا. یہ تو سر یہ تو علیمہ خان کے اصل میں تو وہ تمام کے جب یہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اور ان کے کیس تو سیدھا سیدھا این آر او مانگتے ہیں. این آر او مانگتے ہیں نا کہ ہمارے کرپشن کے قصے فرا گوگی کا تذکرہ کرنا بند کر دیں, جو اس کو ان کے دور حکومت میں ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ملک سے فرار کرایا گیا اربوں روپیہ کما کے, اس کے خفیہ خانوں میں چھپا کے. تو مطلب آنے والے دنوں میں ہم یہ مجھے بتاتے چلے, میں نے سیگمنٹ کلوز کر رہے, آنے والے دنوں میں سیاسی مذاکرات دیکھیں گے یا احتجاج ہی مطلب کا رنگ زیادہ غالب نظر آئے گا؟ نہیں, یہ دیکھیں ہم تو ایز اے حکومت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے پرامن سیاست کرنی ہے اور سیاسی ماحول کے اوپر کوئی یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دروازے کھلیں, یہ بات چیت کریں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اوکے ٹھیک ہے, لیکن 9 مئی کے واقعات پر نو این آر او, کرپشن کے واقعات نو این آر او. ٹھیک ہے جی, تو مطلب ظاہر ہے کہ اگر غیر مشروط طور پر آئیں سیاسی بات چیت کریں تو ضرور بیٹھنے کے 30 سیکنڈز. ہمایوں صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے, ابھی ایک فرما رہے تھے کہ بھائی میں نے فگر غلط کوٹ کیے ہیں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کوئی کیوں چیلنج کرے گا, آپ چیلنج کریں نا, آپ جائیں, میں آپ کو ثابت کروں گا, آپ کے فگر نکال کے لے آؤں گا کہ آپ کے دور میں مہنگائی کی کیا. اوکے, ہاں آپ نے فگرز کی بات کی لاسٹ میں. بالکل سینیٹر ہمایوں صاحب مذاکرات کی بات سب کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے, اور پاکستان میں جب معاشی حالات بدلتے وہ صرف. علی بھائی آپ کا نکتہ آگیا سر, میں نے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. سینیٹر ہمایوں صاحب سر لاسٹ ٹیک اوے یہی ہے کہ پھر مذاکرات وے فارورڈ ہونا چاہیے. 30 سیکنڈ سر, جیسا اسلم غوری صاحب کہہ رہے ہیں, علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں, اور آپ نے بھی کہا مذاکرات سے تمام چیزیں حل ہو سکتی ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. 30 سیکنڈ ہمایوں صاحب. سر میں 30 سیکنڈ, بالکل مذاکرات سے ہونی چاہیے, مذاکرات ہونی چاہیے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, مذاکرات پرنسپلز کے اوپر ہوتی ہے. پرنسپل ملک کے لیے ہوتا ہے, پرنسپل سیٹ بچانے کے لیے نہیں ہوتا. ان لوگوں نے, میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, ہسٹری بتاتا ہوں, اگر اس ملک میں سیاست کے اندر غلاظت آئی ہے تو پی ایم ایل این لے کر آئی ہے, لوگوں کی تصویریں پھینک کر. اگر اس ملک کے اندر یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ آگئی بات سر, آپ کا سر تو آپ دیکھ لیں سر, وہ پھر آپ بات کریں گے, پھر اس کا جواب گوہر صاحب دیں گے. سینیٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں بغیر
ڈسکشن کے بغیر ڈسکشن کے یہ چیزیں نہیں حل ہوتی. لیکن اس ڈسکشن میں یہ یاد رکھیں, اس ڈسکشن میں جو ایک بہت بڑا پلیئر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا اس میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر یہ چیز ہو جائے گی تو پولیٹیشنز کے ساتھ ان کو بھی بیٹھنا ہوگا, ونس اینڈ فار آل اس چیز کو ڈسکشن کر کے اس چیز کو ایک پاسے رکھنا ہوگا, ایک روڈ میپ بنانا ہوگا جس میں وہ سارے 6 سوال جو عمران خان نے اٹھائے ہیں وہ اس کا جواب, اس پہ کوئی ڈسکشن لانا ہوگا. لیکن آپ نے پھر جو ہے وہ جواب کر کے اس کو آگے کرنا پڑے گا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, مجھے پتا ہے دونوں میرے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کریں گے, آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ انہوں نے تو خود کہا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ہے کہ آپ سیاستدانوں سے ڈائلاگ کریں, لیکن آپ لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ بھی شامل ہو. بارکیف, ہمیں یہاں سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. بہت شکریہ نوازش سینٹر ہمایوں محمد صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. اسلم غوری صاحب آپ کا شکریہ. علی گور بلوچ صاحب, آپ نے گفتگو سنی. میرے خیال میں اینڈ میں تو یہی وے فارورڈ ہے کہ بات چیت ہو, بات چیت سے ہی سیاسی معاملات کا حل نکل سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو جو امور خارجہ کے حوالے سے بالخصوص امریکی صدر نے جو بیان دیا ہے اور پھر اسرائیلی وزیراعظم نے جو انٹرویو دیا ہے, اس پہ ریئیکشن جو ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ دورہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. مسٹر پرائم منسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹی آپ کا؟ تھینک یو انکل. خیریت سے ہو؟ جی, میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا, لوگ کہتے تھے کہ سب کچھ خراب ہو گیا ہے اور ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا, لیکن آپ نے تو 1 سال میں ہی یوں نیچے جاتے پاکستان کو یوں اوپر اٹھا دیا. الحمدللہ, ہماری مشترکہ کاوشیں کروڑوں پاکستانیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر بے پایہ فضل و کرم کیا. پاکستان اڑان کے لیے تیار ہے, ترقی اور خوشحالی کے لیے تیار ہے. We'll together and all of us will make Pakistan a great nation. ڈیفینیٹلی پاکستان comes first. Absolutely. پر اب ہم سب کو آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بیٹی یہ کرنا ہے جو پاکستان کے دشمن زہر گھول رہے ہیں, اس زہر کو ختم کرنا ہے, فسادیوں سے بچانا ہے, شر سے بچانا ہے. قوم کے اندر صبر, تحمل, برداشت, اس کو فروغ دینا ہے. اتفاق, اتحاد, اس کو فروغ دینا ہے. تو یہ قوم عظیم بنے گی. اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا, اب ہمیں آگے دیکھنا ہے. درست ہر وقت بار وقت. ویلکم بیک ویورز, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ نوازش عادل نجم صاحب پروگرام سچتے کے لیے وقت دینے کے حوالے سے. سر, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ غزہ کے حوالے سے کہ وہ طویل عرصے تک قبضہ کرنے کا پلان رکھتے ہیں, اس پہ رد عمل آیا. پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی انوکھی منطق پیش کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو اپنی سرزمین فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دے دینی چاہیے, یہ انہوں نے کہا. اس پر پاکستان کا بھی بہت سٹرونگ رد عمل ہے سعودی عرب کی جانب سے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات پہ رد عمل ہے اور اس کو بھی انہوں نے بالکل ایک مذمت کی. میں اس پہ آپ کا ریئیکشن جاننا چاہوں گا. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کے اعلانات ہوں گے اور اس طرح کا دورہ ہوگا؟ پہلے تو میں اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا. آپ کا مراد ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یا اس کے اوپر جو ریئیکشن ہوا؟ جو سر دونوں چیزیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا. سر جو انہوں نے کہا وہ تو کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ دورہ ہوگا اور وہ ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دو, یہ تو بڑا ظاہر ہے. یہ تو دیکھیں نا, ساری الیکشن میں وہ یہ کہتے رہے, جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ تو اس وعدے پہ دیا ہے نا کہ وہ اس مسئلے کا وہ جو کہتے تھے نا میں حل لے آؤں گا, تو حل تو وہ بتاتے تھے وہ کیا ہے حل. وہ یہی کہتے تھے حل یہ ہے کہ جب فلسطینی نہیں رہیں گے تو مسئلہ بھی نہیں رہے گا.
سو اس میں تو میرے خیال میں سوائے جو لوگ خود نہ سننا چاہیں ان کے کسی اور کو سرپرائز نہیں تھی. یہ بھی اس میں بھی کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کتنے قریب ہیں, قریبی ترین دوست ہیں. نیتن یاہو کی جتنی مدد کی بائیڈن نے, اس کے باوجود ہی نیور لائکڈ بائیڈن. آپ اگر پچھلے 4 سال دیکھیں تو نیتن یاہو کو کم از کم وہ ریسٹرین کرنے کی کوشش کرتے تھے, ناکامیاب کوشش ہوتی تھی, انکمپلیٹ ہوتی تھی, انکانسیکوینشل ہوتی تھی. لیکن نیتن یاہو جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب تھے, اور ٹرمپ نے الیکشن میں بالکل واضح کر دیا تھا کہ ان کا موقف اسی قسم کا ہے. اب وہ اس نوعیت سے نکلے گا, اس طریقے سے نکلے گا کہ جناب میں ادھر ریویرا بنا دوں گا, میں بڑے خوبصورت گھر بنا دوں گا, اور جب گھر ہوں گے تو پھر تو لوگ آ جائیں گے, کیونکہ اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو تو گھر چاہیے. اور تمام اس میں یہ ذکر ہی نہیں کہ اگر وہاں اب اس وقت ڈسٹرکشن ہے تو وہ ہوئی کیسے. سو ان دیٹ سینس آئی ڈو ناٹ تھنک اس میں کوئی سرپرائز تھی. جو انہوں نے کہا, جس وقت کہا, جیسے کہا, اس میں سرپرائز تھی. ان کے اپنے ساتھیوں کو سرپرائز تھی, ان کے اپنے جو فارن منسٹر ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ, ان کو معلوم نہیں تھا, ان کی ٹیم کو معلوم نہیں تھا. دیٹ از ٹرو. اور جو اس کا جس کو ہم رد عمل کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم وہ بیان کھیل لیں, اس میں بھی کوئی سرپرائز نہیں ہے, کیونکہ اتنی واہیات بات ہے. آئی ایم سوری, اس کے علاوہ مجھے کوئی لفظ نہیں سمجھ آتا. جو ٹرمپ صاحب نے کی اس کا یہی ری ایکشن ہو سکتا تھا. لیکن جو اس کا نقصان ہونا ہے وہ تو ہو گیا نا. جو آپ نے نیتن یاہو صاحب سے سنا کہ جناب سعودی عربیہ جو ہے وہ رکھ لے, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 1.5 سال سے وہ یہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو بڑا واضح ہے, اگر کوئی دیکھنا نہ چاہے تو نہ دیکھنا چاہے, لیکن یہ پچھلے سال سے واضح ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن وہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, کہ اس مسئلے کا حل ان کی نظر میں یہ ہے کہ یار ان ساروں کو نکال دو, یا نکال دو, یا قتل کر دو, ختم کر دو. اچھا, داخلی سطح پہ ان کے امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی ڈیموکریٹس بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی بڑی چونکا دینے والی یہ پلان تھا کہ جی تمام غزہ کے 18-19 لاکھ لوگوں کو آپ بے گھر کر دیں, کہاں لے کر جائیں گے, پھر دوبارہ ہم ورلڈ پیپل کو لے آئیں گے. ساتھ میں سعودی عرب کی آپ نے بات کی, ابراہیم ایکارڈز کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا. تو میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی پلاننگ کے تحت, کیا یہ پہلے سے پلاننگ تھی ان کی, یا یہ آپ کے لیے بھی امریکہ میں بیٹھے ایک سرپرائز تھا کہ اس طرح کا پلان ہوگا امن لانے کا, اور اس طرح طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں؟ یار یہ پلان نہیں ہے, یہ پلان بھی نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے, لیکن یہ سرپرائز بھی نہیں ہے. اچھا, پلان تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہو کہ میں جب یہ کروں گا تو یوں ہوگا, پھر میں اس کے لیے ایسے کروں گا, اس کے لیے یہ لوگ ہوں گے, یہ پیسے ہوں گے. پلان کی تو کوئی لوازمات ہوتی ہیں نا, تو پلان تو نہیں ہے یہ. لیکن یہ سرپرائز بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا موقف ہے, یہ ان کی آئیڈیالوجیکل پوزیشن ہے. میرے خیال میں تو سعودی عربیہ یا پاکستان کو کہنا یہ چاہیے کہ یار یہ بھی سوچ لیں کہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کے یہودی ہیں ان کو آپ بسا لیں الاسکا میں, یا آپ لگے ہاتھوں جو کینیڈا کو اسٹیٹ بنا رہے ہیں یا گرین لینڈ کو بنا رہے ہیں وہاں ان کو بھیج دیں. ان اے وے آئی تھنک ہمارا ری ایکشن بڑا میوٹڈ ہے, کہ ہم, میرے خیال میں غلطی یہ کر رہی ہے دنیا کہ ہم ٹرمپ کو سیریسلی لے رہے ہیں ایز اف کہ کوئی یہ سیریس سیاستدان ہے, کوئی نارمل شخص ہے جو کوئی پلان لے کے آیا. جہاں تک بات امپیچمنٹ کی ہے, اول تو میرے خیال میں امپیچمنٹ ہوگی نہیں. یہ بیچارے جو لنگڑے لولے ڈیموکریٹس ہیں اس وقت پارٹی امریکہ میں, وہ ان کی ایک نامینیشن تو روک نہیں سکتی. جس قسم کے لوگوں کو وہ بنا رہے ہیں سیکرٹری آف ڈیفنس, سیکرٹری آف اسٹیٹ, دوسرے اداروں پہ, جن کے ساتھ شاید کوئی بیٹھنا نہ پسند کرے انہی کانگریسمنز میں, ان کو تو وہ روک نہیں سکتے, تو ان کو امپیچ وہ خاک کریں گے. ٹرمپ کی اس وقت جو قوت ہے وہ اس سے نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ پورا امریکہ ہے. ٹرمپ کی قوت یہ ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ اتنی بکھری ہوئی ہے, اتنی بکھری ہوئی ہے کہ اس کے پاس تو کوئی وہ ابیلٹی ہی نہیں ہے. اور یقیناً ڈیموکریٹ سے یہ توقع کرنا کہ وہ فلسطین کے حق میں کر دیں گے ان کو امپیچ, وہ اگر کرنا ہوتا تو جب ان کے پاس پریزیڈنسی بھی تھی اور کانگریس بھی تھی تو تب کچھ کرتے. یورپ سے جو آیا ہے عادل صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ظاہر بات ہے وہ ان کی فریکچرڈ پارٹی ہے, کمزور پوزیشن میں. یورپ سے بھی بڑا اسٹرانگ ری ایکشن آیا ہے سر, جو ان کے پارٹنرز ہیں. میں برٹش پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, اسپین کی جانب سے یہ بیان آیا ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یورپ کی جانب سے بھی اس پلان کے حوالے سے کافی سخت رد عمل آیا. پھر آج انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ روسی صدر سے ان کی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا یوکرین کے حوالے سے بھی ان کے پاس ایک پلان ہے. وہ بھی کوئی ایسا ہی پلان ہوگا آپ کے خیال میں؟ ایسے ہی پلان ہوگا. کل مودی صاحب ان سے ملیں گے, پرسوں ترسوں,
تو وہاں بھی وہ جیب سے کوئی پلان نکال دیں گے, آپ کو کہہ دیں گے یار یہ کرتے ہیں گولف کورس بناتے ہیں کشمیر کا حل, اور پاکستان تم تو ہم ویسے ہی تم میرے دوست ہو تو بس چھوڑ دو تم کشمیر کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ یہ کہیں گے, لیکن اگر کہہ دیا تو آپ کو سرپرائز ہوگی. کہنے کا مقصد یہ نا کہ اگین واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم ان اے وے ہم سارے جو ہیں, آپ بھی میں بھی باقی بھی, ہم ڈوبتے ہوئے کو تو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے, تو ہم کوئی نہ کوئی سلور لائننگ ڈھونڈتے ہیں. یو آر رائٹ کہ ایک دو ایسے اکا آدھا یورپین ملک ہے جس سے سخت پیغام یا جس سے پراپر ایک ریاکشن آیا ہے. اسپین کا آپ نے ذکر کیا, ناروے کا شاید تھوڑا سا ذکر ہے, یو کے سرٹنلی آئی تھنک پھر بھی میوٹڈ ہے. آئی تھنک یہ دیکھیں نا, ایک بیان یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ احمقانہ ہے, وہ اتنی احمقانہ ہے کہ ہر دنیا کا بندہ کہہ رہا ہے. لیکن ایسا سخت نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ جی اسرائیل کو کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, یا ان کی پالیسی فلسطین کے حوالے سے ایسے ہو جائے کہ حق اس کے حل کی طرف چلیں. آئی ایم ویری انوائڈ ایکچولی. آئی ایم شوری میں عموماً انوائڈ یا غصہ نہیں ہوتا, لیکن ایون ہماری ٹیلی ویژن اسٹیشنز وغیرہ پہ کئی چینلوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو لوگ امن پلان کہتے ہیں. یار اس میں امن کدھر ہے؟ ایگزیکٹلی میرا سوال بھی یہی تھا عادل صاحب کہ انہوں نے تو اپنی جو الیکشن کی کیمپین تھی اور اس کے بعد جو انوگریشن کے بعد پہلا خطاب تھا اس میں کہا تھا کہ میں امن کا دائی ہوں, میرے پچھلی دور صدارت میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو امن اس طریقے کا ہی ان کے ذہن میں تھا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے یار. دیکھیں آپ میں پاکستان میں جب کام کرتا تھا, ویسے بھی آپ دیکھیں جو بندہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا, وہ پہلے کہتا ہے یار آپ کو پتا ہے نا میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو رشوت دینے والا ہوتا ہے نا, وہ پہلے جو ہے اپنی پاک بازی کا قصہ بیان کرتا ہے. جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی آپ کو پتا ہے میں نے تو کبھی سفارش نہیں کی, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اگلا جملہ کیا آنے والا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں دیکھیں یہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, اور آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ان اے بیڈ وے, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر آپ انہیں سمجھنا چاہتے ہیں, جس کو ہم ٹرانزیکشنل کہتے ہیں, دیٹ از واٹ ہی مینز بائی اے ڈیل. سو آئی تھنک ان کو یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا کہ یہ کوئی سنجیدہ شخص یا سنجیدہ سر امریکہ کے صدر ہیں نا, 47ویں صدر ہے, تو لوگ تو سنجیدہ ہی لیں گے نا ان کے بیانات کو. سر بڑی بڑی ایمپائرز میں بھی تو رنگیلے آ جاتے تھے, ایسے ہی ایمپائرز گرتی ہیں نا, یا ہو جاتا ہے. ہماری تاریخ میں بھی بڑے بڑے عجیب لوگ, آپ کے بالکل شروع میں اگر آپ دیکھیں اپنے تیسرے گورنر جنرل جو تھے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ جسٹ بیکاز وہ امریکہ کے صدر ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ میں دوست سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, سو میں آئی تھنک اس میں ہمارا بھی قصور ہے, آپ کا اور میرا بھی قصور ہے. ہم ساروں نے, میں نے بحیثیت تجزیے میں, آپ نے بحیثیت جرنلسٹ, ہم ساروں نے کئی سالوں سے یہ جو ڈھورا پیٹا ہوا ہے کہ جناب سیاستدان بڑے برے ہوتے ہیں, اور کوئی نان سیاستدان آئے گا تب سلوشن لائے گا. اس سے زیادہ احمقانہ بات اب میں سوچتا ہوں ہو نہیں سکتی. یہ ایسے ہے کہ مجھے خدا نخواستہ یا کسی کو خدا نخواستہ ہو جائے, دل کا دورہ پڑے, اور وہ کہا کہ جی نہیں میں دل کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, میں موچی کے پاس چلا جاتا ہوں, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں. ہم نے پوری دنیا میں ہم نے سیاست کا حل جو ہے, ہم نے یہ سوچ لیا کہ یار یہ ایسا کام ہے کہ سیاستدان نہیں کر سکتا لیکن اور کوئی بھی کر سکتا. جی, اور امریکہ جو ہے اس کی ایک طرح سے اس وقت قیمت دے رہا ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ان اے وے ہز پلان از ریئلی ٹو ریسٹرکچر امریکہ, وہ جو کہتے ہیں نا میک امریکہ گریٹ اگین, اینڈ ٹو ریسٹرکچر ورلڈ افیئرس, اینڈ دیٹ از وائی یہ اتنا ڈرونا ڈینجرس دور ہے جس میں ہم رہے. امریکن میڈیا میں کیا کومنٹری ہو رہی ہے ان کے دور صدارت کے حوالے سے, جو اوائل کے دن ہے, شروع کے دن ہے؟ امریکہ اتنا بٹا ہوا ہے کہ اگر ہم سمجھیں نا کہ پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے تو پاکستان کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. امریکہ اس سے کہیں زیادہ, امریکہ کا المیہ ہی اس وقت یہ ہے کہ اٹ از اے بروکن کنٹری, اور ابھی نہیں ہے, یہ بائیڈن کے دور میں بھی بروکن تھی, ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی بروکن تھی. تو میڈیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا میڈیا. جو ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ یہ کیا کہیں, یہ کہیں کہ رات ہے تو رات ہے, یہ کہیں نیلا ہے تو نیلا ہے, اور وہی آپ سن رہے ہیں. جو دوسری سائیڈ ہے وہ بیچاری چیختی چوختی ہے, اور جو بیچ میں انالیسس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو گئی. اور دیٹ از, اور اگر آپ دیکھیں نا کہ اب مطلب ہم ابھی تک لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹویٹر جو ہے وہ نیوز کی سورس ہے. اب تو خصوصاً مسک کے ساتھ جو ان کے رائٹ ہینڈ ایک طرح سے جو ہے نا جو ان کی ہونڈا ٹیم ہے اس کے سربراہ,
جی تو وہ بٹ دا ورلڈ از اسٹل کیرینگ اٹ آن ایز اف کہ اٹ از اے نیوز سورس. تو امریکہ کا جو ڈویژن ہے، ٹھیک لیکن اگر آپ نے جو کینیڈا پہ انہوں نے کہا، جی جو گرین لینڈ پہ کہا، جو کولمبیا پہ کہا، جو میکسیکو پہ کہا، کہ اگر وہ اپنے قریب ترین دوستوں سے اس طرح بہیو کر رہے ہیں تو آپ کے میرے جیسوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں اگین آئی ول سے، میں تو سانس روک کے بیٹھا ہوں کہ یہ مودی صاحب جب آئیں گے، آئی تھنک مودی صاحب کو بھی ڈانٹ پڑے گی کسی نے کئی چیزوں پہ، ٹیرف شیرف پہ. اچھا چلیں سر دیکھتے ہیں، اب یہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جس طرح کے معاملات کا آپ نے لیکن احاطہ کیا. میں دعا بھی نہیں کر رہے ہیں، میں کیوں ہم ان کی ڈانٹ کے لیے دعا کریں؟ لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اتنے، اور کیا لفظ کہوں، میٹر ہیں کہ آئی وری کہ انہوں نے کوئی شرلی چھوڑ دی. یاد ہے ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا میں کشمیر کو حل کر دوں گا. جی جی مجھے یاد ہے، اس لیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. وہ آپ بالکل، انہوں نے کہا تھا کشمیر کو میں امن لے آؤں گا اور وہ پھر وہ پلان سامنے آ گیا تھا. وی کیپ آور فنگر کراسڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. ویورز آپ نے گفتگو، تو جو ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ ہے، اب آپ خود ہی اس میں کنکلوژن ڈرا کریں کہ معاملات کیا اختیار کرتے ہیں. جیسے میں نے اختتام میں یہی کہا کہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینٹی پریویل کرے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وائٹ ہاؤس میں. پروگرام سچ میں نشست کیسے لگی؟ ہم نے سیاسی معاملات پر بھی گفتگو کی اور امور خارجہ کے حوالے سے بھی. تو اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شب 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.